नवाज शरीफ के इंसाफ हमारी अदालतों का उनके पांव तले, उसे कोई नहीं रोक सकता। पर वजीर आजम की कुर्सी नो बाबा ना, बहुत। और पंजाब की रवायत कायम रही, प्रोग्राम तो बढ़ गया पंजाब में आके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। काफी दिनों बाद आपसे फिर दोबारा आज मुलाकात हो रही है। काफी दिनों के बाद थोड़ा तबीयत भी खराब थी, गला शला बहुत ज्यादा खराब था, और कुछ फैमिली फंक्शंस की वजह से मसरूफियत रही। लेकिन यहाँ पर एक शादी थी, अटेंड की, लेकिन बाजार का जो हाल देखा, चीजों को जो आसमानों पे देखा, रोंगटे खड़े हो गए। इन 1.5-2 सालों में जो चेंज पाकिस्तान में आया वो काबिले दीद था। 2 दिन के बाद 16 दिसंबर है, और ये 16 दिसंबर की तारीख पाकिस्तान भूल चुका था, लेकिन इन 1.5 सालों ने 16 दिसंबर बहुत लोगों को याद करवाएगा और बहुत से लोगों को तकलीफ होगी। 16 दिसंबर सन 1971 में पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था, और मजे की बात, उसका नाम ईस्ट पाकिस्तान नहीं बांग्लादेश बना। ये दुनिया में पहला वाकया है, वरना बहुत से मुल्क टूटे हैं, कोई ईस्ट बन गया, कोई वेस्ट बन गया, कोई नॉर्थ बन गया, कोई साउथ बन गया, नाम नहीं चेंज हुआ। यहां नाम ही चेंज हो गया था। इसकी वजह क्या थी? और फिर वही कहानी, फिर वही सिलसिला, फिर वही दुकानदारी, जिनका पाकिस्तान बनाने में एक रत्ती भर भी कोई हिस्सा नहीं है, और पाकिस्तान को चला हो रहे हैं। कैसी मजे की बात है, जिसका कोई भी 1 इंच की भी कोई एफर्ट नहीं, वो मुल्क को चला रहे हैं। और मुल्क क्या प्रॉपर्टी डीलर ही बन गए? मुल्क तो बस प्रॉपर्टी, हमारे यहाँ बिजनेस से प्रॉपर्टी डीलर ही है बस। यहाँ पर किसी को प्लॉट दे दो, किसी को प्रॉपर्टी डीलर बना दो, किसी को प्रॉपर्टी का टाइकॉन बना दो, बस प्रॉपर्टी है। मैं तो हैरान हो गया कि बलोचिस्तान में भी DHA चला गया, और जितनी तरक्की इसने की महल के पाकिस्तान में किसी ने भी की। हाय हाय, 16 दिसंबर आएगा, बहुत तकलीफ थे जब पाकिस्तान टूटा था। हालांकि हमारी फौज भी बढ़ी, सब कुछ बढ़ा, उसके बावजूद पाकिस्तान टूट गया। और फिर हम अपनी फौज के ऊपर क्या कहें, तकलीफ थे लम्हा। कुर्बानी है तो खैर हमारे जवान, अभी पीछे वाकई मैंने कहा था, बहुत मुश्किल टाइम है डॉक्टर्स के लिए, कैडेट के लिए, पुलिस के लिए और फौज के लिए। वो भी 2 दिन पहले जो वाकया हुआ, बड़ा तकलीफ से वाकया है। और पंजाब ने अपनी रवायत को कायम रखा, बहुत तरीके से अपनी रवायत को कायम रखा। शेर अफजल मरवत पंजाब में आए और गिरफ्तार, बोल के गिरफ्तार क्या, बढ़ गए। उन्हीं का डायलॉग था ना ये, बढ़ गए, प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो शेर अफजल बढ़ गए जी, पंजाब ने वाड़ दिया उन्हें। पंजाब ने अपनी रवायत को कायम रखा। पंजाब की यही हिस्ट्री है। पहले वजीर आजम भी कत्ल पंजाब में हुए, दूसरी वजीर अपना बेनजीर भुट्टो, वो भी कत्ल पंजाब में हुई। और एक ही शहर, हैरत की बात, ये बड़ा जो ताकतवर शहर, हमारा कैपिटल कराची हुआ करता था। जैसे भी था, हम हुकूमतें कोई तोड़ रहा था या टूट रही थी, लेकिन हम बेहतर जरूर थे। जब से इस्लामाबाद बना है कैपिटल, मुल्क का दिवालिया बल्कि बेड़ा गर्क होके रह गया। अब पता नहीं कैपिटल इस्लामाबाद है या सातवाला है, कुछ समझ तो आती नहीं है। हुकूमत ऐसी है हमारी। प्लैनेटरी कंडीशंस क्योंकि इंतहाई इंटरेस्टिंग है। 16 दिसंबर को सन हमेशा सेगिटेरियस में ही आता है। 1971 में भी सेगिटेरियस में आया था, कि पाकिस्तान के ज्यादातर प्लैनेट कैंसर में बैठे, उससे वो छठे घर में आया था। यानी कि जन्म के सन से
چھٹے گھر میں، سیٹرن سے بھی چھٹے گھر میں، مرکری سے بھی چھٹے گھر میں، وینس سے بھی چھٹے گھر میں. تو یہ 9th ہاؤس بنتا ہے جو ہماری کنڈلی کا 9th ہاؤس جسے کہتے ہیں. ویسے میں تو اس کو کلچر لیتا ہوں، دین لیتا ہوں. زندگی گزارنی کیسے ہے آپ نے، وہ دین بتاتا ہے. اور میں اگر اسے کہوں کہ وہ 9واں گھر صلات کا گھر. اب ہمارے ہاں صلات کو صرف نماز سمجھا جاتا ہے، اس کا لگے صلات پورا ایک نظام ہے، اسی میں نماز بھی آتی ہے. پلانیٹری کنڈیشنز جب بنگلہ دیش ٹوٹا، بڑی تکلیف دہ ہوئی، بہت تکلیف ہوا. تو آپ دیکھیں گے کہ سیٹرن ریٹروگریڈ تھا ٹورس میں، یعنی کہ جنم کے جتنے بھی پلانٹ ہو اس سے 8ویں گھر میں. مارس چھٹے گھر میں تھا، اس سے 12ویں گھر میں، سب کے ساتھ 12ویں گھر میں تھا مارس. اور جوپیٹر اسکارپیو میں، یعنی کیتو کے ساتھ تھا جب یہ ٹوٹا. اور جو اسکارپیو کی دشا بھی چل رہی ہے. آج بھی 16 دسمبر کو سن جو ہے وہ آ جائے گا سیگیٹیریس میں، 27 کو مارس سے بھی سیگیٹیریس میں آ جائے گا. یعنی کہ جنم کے پلانٹ سے کافی وہی کنڈیشن چھٹا ہے. اور سیٹرن 8ویں گھر میں، یہ سارے چھٹے گھر میں. ایک انتہائی ٹینشن والا بڑا ٹائم ہوگا جہاں بہت سی مشکلات بڑھیں گی. جیسے نواز شریف صاحب کو درجنوں کے حساب سے، بلکہ میں کہوں کہ شریفیہ سلطنت کے حساب سے معافیاں مل رہی ہیں، کیس ختم ہو رہے ہیں. وہ کمال ہے. کیسے خوش نصیب آدمی ہیں کہ انہیں عدالتیں جو ہیں گھر جا کے، بلکہ وہ تو زحمت کرتے ہیں عدالت میں جانے کی بھی، وہ گھر بیٹھے سارا کچھ مل جائے گا، ایسا ہے. اور خاص طور پہ ہمارے 1-2 جج تو ماشاءاللہ وہ تو لیٹ ہی جاتے ہیں. اور اعتراض اٹھایا ہے یوٹیوبر کے اوپر ہمارے چیف جسٹس صاحب نے بھی، کیونکہ کنٹرول پہ نہیں آ رہے نا، وہ ہے بھی نہیں. یہی تو وہ، کیونکہ آج جتنے بھی یہ سوشل میڈیا ہے، جس میسنجر رسول جسے کہتے ہیں، میسنجر کو رسول ہی کہتے ہیں نا، میسنجر پیغام دینے والا. یہ ہے ایپس، چاہے وہ واٹس ایپ ہے، چاہے وہ فیس بک ہے، یا وہ یوٹیوب ہے، کنٹرول میں نہیں ہے نا، اور تکلیف ہو رہی ہے. ہمارے ہاں کچھ بڑے اچھے ایکٹر ہیں، ان میں سے کچھ ہمارے بڑے لوگ بہت اچھے ایکٹر ہیں. اگر دلیپ کمار زندہ ہوتا یا محمد علی زندہ ہوتے تو وہ مان جاتے کہ یہ ہم سے بھی بڑے ایکٹر ہیں. جیسے وہ ایکٹنگ کرتے ہیں، کمال کی ایکٹنگ ہے. اور بھٹو صاحب کا مقدمہ تو اٹھ گیا، وہ چل بھی رہا ہے. حالانکہ وہ کہتے ہیں یہ کل بھی زندہ تھا بھٹو، آج بھی زندہ ہے. تو پھر زندہ تھا مقدمہ کس بات کا چل رہا ہے؟ نہیں چلا مقدمہ تو 16 دسمبر 1971 کا نہیں چلا کہ ملک کیسے ٹوٹا، کون تھا اس کے پیچھے، کون تھا توڑنے والے. اس کے پر کوئی مقدمہ نہیں، کوئی کمیشن نہیں، کوئی فوجی عدالت نہیں، کچھ بھی نہیں. اس پر کسی نے کچھ نہیں بولا. لیکن پلانیٹری کنڈیشنز، وقت بڑا ظالم ہوتا ہے. دیکھیں آپ حالات سے تو لڑ سکتے ہیں، لیکن آپ وقت سے نہیں لڑ سکتے. جیسے میں نے کہا تھا کہ نواز شریف کو بے شک ریلیف مل رہا ہے، عدالت سے ریلیف مل رہا ہے، لیکن وزیر اعظم کی کرسی ابھی بھی بہت دور ہے ان سے، بہت زیادہ دور ہے ان سے. ہاں ریلیف مل رہا ہے، ملتا چلا جائے گا، لیکن وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچنا کافی مشکل ہے ان کے لیے، بہت ہی مشکل ہے ان کے لیے. چیزیں بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہیں. کے پی کے میں بڑا زبردست قسم کا وہ دیکھا جو ہوا ہوگا، کیونکہ پلانیٹری کنڈیشن عوام کے گھر سے ہی سارا کچھ ہو رہا ہے نا، عوام کے ہی گھر سے، چھٹے گھر سے وہ چیزیں ادھر سے پلانٹ گھوم رہے ہیں. تو عوام میں کوئی تھوڑا ایگریشن جو ہے وہ کافی بڑے لیول کا دیکھنے کو ملے گا. ابھی تو میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ جتنے چالان اس پنجاب میں اور لاہور میں ہوئے، محل اگر اسی تعداد سے ہوتا ہے، کام بہت اچھا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ کام برا نہیں، کام بہت اچھا. اسی حساب سے ہم ملک کا قرضہ بھی اتار سکتے. اتنا پیسہ اکٹھا ہو گیا، اور اتنا پیسہ اکٹھا ہو سکتا ہے کہ ملک کا قرضہ تو جائے، لیکن وہ جاتا کدھر ہے پتہ نہیں آتا. پاکستان کن لوگوں کے لیے بنا تھا؟ میرے لیے تو، یہ آپ کے لیے تو نہیں بنا تھا.
یہ کچھ خاص لوگوں کے لیے بنا تھا. لیکن اب جیسے وہ نہ تھا بنی اسرائیل جو ہے قوم اللہ کی، وہ کہتے ہیں ہم لاڈلی قوم تھے، اور نہ وہ لاڈلی قوم تھی بھی، لیکن جتنی عذاب ان کے اوپر لمبا ہے نا کسی قوم کے اوپر نہیں آیا. بڑا لمبا عذاب ان کے اوپر ہے. جب تم سیدھے ہوگے تو ہم بھی سیدھے ہو جائیں گے، تمہیں دیں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ ہوگا، اس سے زیادہ ہوگا. دیکھیں نا، انہی سے جو ساری زندگی پٹتے رہے انہی سے پٹوا دیا فلسطین کو. ہے تکلیف، دکھ ہے، کوئی بولا؟ کسی مسلمان کی اوقات ہے کہ بولے؟ نہیں بول سکتا، بات ہی نہیں کر سکتا. وہ تو خود بیچارے لڑ رہے ہیں، وہ لڑتے رہیں گے. حماس ہے، جو بھی ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن حل یہ نہیں ہے. اب تو ہمارے وہ وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا کہ قائد اعظم کا جو فرمان ہے کوئی حدیث تھوڑی ہے، وہ اسے مان لیا جائے. تو بھائی میرے، وہ تو آپ نے تو کبھی بھی نہیں قارون کی مانی. یہ کیا مانی؟ میرا ہمیشہ اسرائیل کے اوپر ایک ڈیفرنٹ ہے، لیکن جو سٹائل آپ لوگوں کا ہے نا کہ اسرائیل کو ہم منا لیں گے، یہ طریقہ بڑا غلط ہے. اس پہ اب رگڑا لگے گا، آپ کو رگڑتے رہیں. اس طرح تو نہیں ہوگا جس طرح آپ چاہ رہے ہیں. میری سوچ اس پہ ڈیفرنٹ ہے. میں ڈیفرنٹ سوچتا ہوں کہ میسج اللہ کا دینا چاہیے، ہر جگہ دینا چاہیے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی آج ساری دنیا کو میسج مل گیا، یہ تو بھول ہے، پھر مسلمانوں کی بھول ہے. دنیا میں جگہ جگہ پٹ رہے ہیں اسی وجہ سے کیونکہ اسلام اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. نہ اسلام ہے نہ ایمان ہے کہیں. اگر یہ چیز ہوتی تو دکھتی کریکٹر کے اندر. وہ جو کریکٹر ہے وہ آپ کے سامنے، ہمارے سامنے بھی ہے. کیونکہ دنیا میں 2030 تک انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم جو نیکسٹ ویڈیو کریں گے پوری دنیا کے سینیریو کے اوپر کہ کیا چینج، کیونکہ بڑے بڑے واقعہ جو ہے وہ فروری میں، وہ مارچ میں، وہ اپریل میں کافی بڑے واقعات ہونے والے ہیں جس پہ قدرتی آفات بہت زیادہ ہیں. لیکن اللہ کرے پاکستان میں نہ، کیونکہ پاکستان میں ہوں گی تو عوام غریب ہے، تو ہمارے جو یہاں پہ انداتا ہیں ان کی یہاں دہاڑیاں لگ جاتی ہیں. ان کا کمائی کا سب سے بڑا دھندا جو ہے وہ ارتھ کوئک بن جاتا ہے، وہ سیلاب بن جاتا ہے، یا وہ کوئی بھی ڈیزاسٹر جو قدرتی ہو، وہ ہمارے ہاں کمائی کا دھندا ہے یہاں پر، اور بہت بڑا دھندا ہے یہاں پر. لیکن چینج آ رہا ہے. میاں نواز شریف صاحب کے لیے کرسی بہت دور ہے. انصاف بالکل ان کو قریب ہوگا، ہماری عدالتوں کا بہت قریب ہوگا، بلکہ ان کے پاؤں تلے ہوگا ان کا ہمارا جو انصاف ہے. لیکن وزیر اعظم کی کرسی بہت دور ہے، اور وہ جس کے ایک بندے نے، جس نے پورے نظام کو ننگا کر دیا ہے، اس کے لیے رستے آسان ہو رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، آگے جو پلانٹری کنڈیشن ہے 16 دسمبر کی بہت زیادہ تکلیف لوگوں کو آگے جا کے ہوگی، کیونکہ بہت کچھ اب نکل کر باہر آئے گا اور کافی کچھ آئے گا. بلوچستان میں بھی صورتحال وہ ہے، چھپ ہی نہیں رہے گی، اب چیزیں سامنے آئیں گی. کیونکہ پلانٹری کنڈیشن، کیونکہ جنم ایک ہوتا ہے آپ کا لگن سے چھٹا گھر اور 8واں گھر، ایک ہوتا ہے جو بھی گھر ہو آپ کا دوسرا گھر، تو دوسرے کا بھی چھٹا ہوتا ہے. تو دوسرے کو چھٹے کو دیکھنا ہوتا ہے. جیسے دوسرے کا چھٹا گھر جو ہے وہ 7واں گھر بنتا ہے، جو کہ فلک کا، پارٹنر کا، بزنس کا گھر ہوتا ہے. لیکن دوسرے کا وہ چھٹا گھر ہوتا ہے. تو فیملی، دوسرا گھر فیملی ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے. تو جوپیٹر اب سیدھا ہونے والا ہے، سن 16 دسمبر کو آنے والا، کیونکہ 16 دسمبر کو ایک اور بہت تکلیف دہ واقعہ ہوا تھا اے پی سی کا، اے پی ایس سب، جو بہت تکلیف دہ، جس میں بچے ہمارے شہید ہوئے تھے. بچوں کے ساتھ ظلم ہوا تھا. فلسطین میں تو ہو رہا تھا، ہو رہا ظلم، کر کون رہا ہے یہ بھی سمجھ میں آ رہی کہ اسرائیل کر رہے ہیں. ہمارے بچوں کے ساتھ بھی تو ظلم ہوا. کس نے کیا، کون تھا وہ، سب چیزیں سب باہر آئیں گی. ہاں ایک بات میں آپ کو کنفرم بتا دوں، 9 مئی کے 9 مئی کبھی ختم نہیں ہوگا. اور کچھ 2-3 لوگ ہیں
انہیں پھانسی لگ کے رہے گی. اس پہ اگلی ویڈیو پہ بات کریں گے. ان کی جان نہیں چھوٹے گی, میں بتا دوں آپ کو. وہ جتنا مرضی بھاگ لیں, اور وہ پہلا شخص کہلائے گا جس کو ہوگی پھانسی. وہ کون ہے اس پہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.